Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the online course on the entrepreneurial mindset from IBA Karachi. आज का जो मौजू है वो होगा इफेक्चुएशन प्रिंसिपल्स, और इफेक्चुएशन प्रिंसिपल्स को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। और आज पहला जो प्रिंसिपल है, बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल, उसको हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि वो हमें विजडम और दानाई अता फरमाएं। तो इफेक्चुएशन का जो लफ्ज़ था, दैट वाज क्रिएट ए स्मॉल इफेक्ट विद व्हाटएवर यू हैव। और उसमें हम ने जो पहला प्रिंसिपल आज आपको पेश करने जा रहे हैं, द बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल, कि जनाब मैं मेरे पास अल्लाह ताला की क्या नेमतें और क्या सलाहियतें और खूबियाँ मेरे पास पहले से मौजूद हैं। तो उसके अंदर स्टार्ट विद हु यू आर, व्हाट यू नो एंड हुम यू नो, ये पहला प्रिंसिपल है। बाकी प्रिंसिपल्स, अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल, क्रेजी क्विल्ट, लेमोनेड प्रिंसिपल और पायलट इन द प्लेन, ये हम तदरीजन पढ़ेंगे। इनके लिए अलग, हर एक के लिए अलग वीडियोज़ होंगी। तो बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल, मेरे हाथ के परिंदे, इसके अंदर हम ये तीन चीज़ों को गहराई से देखेंगे। हु यू आर, मैं कौन, व्हाट यू नो, और मुझे आता क्या है, whom you know, मेरा नेटवर्क क्या है। तो इसके ऊपर हम गौर से देखेंगे। ये शख्स आईने में अपने आप को देख रहा है और मुझे ये सर्टिफिकेट्स अपने देख रहा है, व्हाट डू आई नो, और ये अपना नेटवर्क देख रहा है। तो इन चीज़ों, तीनों चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि जो एंटरप्रेन्योरियल हैं, इफेक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने काम का आगाज़ और इब्तदा बर्ड इन हैंड से करते हैं। तो हर चीज़ का आगाज़ जो है वो ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हान ताला के बाद वी आर सपोज टू, इफेक्चुएशन में एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू, विद योर ओन मीन्स। तो जो हमारे पास नेमतें हैं, इनको वंस अगेन आपकी शनाख्त, नॉलेज और नेटवर्क। तो इसका जो पहला प्रिंसिपल है, दैट इज़ द बर्ड इन हैंड। इसमें जो पहली जो अजम्पशन या पहली अंडरस्टैंडिंग इसकी ये है कि एवरी वन इज़ यूनिक, हर फर्द वाहिद मुनफरिद है। तो मेरे जो हाथ के परिंदे हैं वो ये मुझे बता रहे हैं कि ये मेरा परिंदा है और इसके, और ये मैं मुनफरिद हूँ और इस तरह का दुनिया में कोई और नहीं है। और मेरे अंदर की खूबियाँ, मेरे अंदर के सलाहियतें और इसका इम्कानात, ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो बर्ड इन हैंड को समझने से पहले ये हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। और ये मुख्तलिफ क्यों हैं, इसलिए कि इस कायनात में मिलियंस और करोड़ों वेरिएबल्स और इनफाइनाइट वेरिएबल्स काम कर रहे हैं, जो वेरिएबल्स मुझे यूनिक बनाते हैं और मेरे बर्ड इन हैंड को यूनिक बनाते हैं। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, इसका नाम है पाथ डिपेंडेंसी। यानी एक साहब हैं, वो एक घर में पैदा हुए और वो, तो उनका बचपन जहाँ गुजरा, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, उनके वालिद पेरेंट्स का, अम्मी जान, अबू जान, ननियाल, ददियाल, उनके बहन भाई, उनके रिश्तेदार, कज़न्स, उनके स्कूल, उनका माहौल, उनका लैंग्वेज, उनका कल्चर किस मुल्क में, तो ये सारे वेरिएबल्स मिलकर उस बच्चे की नशोनुमा और इंट्रिंसिकली उसके देखने की सलाहियत, बोलने की, दिमाग की, मेमोरी की, फिज़िकल फिटनेस, वो वेरिएबल जो जिसके साथ अल्लाह ताला ने उसको बना के भेजा है, वो वेरिएबल्स और एक्सटर्नल वेरिएबल्स का इम्तजाज हुआ। और इस इम्तियाज़ और इंटरेक्शन के, इम्तजाज और इंटरेक्शन के नतीजे में वो एक शख्सियत बननी शुरू हुई। वो प्राइमरी स्कूल, फिर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में गया। तो यहाँ पर मुख्तलिफ उस्ताज़ कराम का इंटरवेंशन हुआ, स्टूडेंट्स का, कोलीग्स का, महल्लेदारों का, बड़े कज़न्स, उनका इंटरेक्शन हुआ, किताबों का, वीडियोस का, टेलीविज़न का, मौसम का, पॉलिटिक्स का, हालात का, नेशनल, इंटरनेशनल। तो उससे वो जो बच्चा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी रिफ्लेक्शन में चेंज आती चली गई। और वो फिर और बड़े हुए, फिर यूनिवर्सिटी में चले गए, और वो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उसके ऊपर और इंटरवेंशन हुए, कॉलेज के, फ्रेंड्स के, लिटरेचर के, मुतालिया वसी हो गया। तो ये, और फिर ज़िंदगी में तजर्बात हुए, एडवेंचर्स हुए,
ٹریولنگ ہوئی، زبانیں سیکھی. تو یہ تو سگا بھائی بھی ہوگا، اگر ٹوینس بھی ہوں گے تو پھر ان کی شادی ہو گئی، ان کے سسرال کا، ان کی اہلیہ کا، فیملی کا، خامن کا، تو ویریس انٹرونشنس، ویریس انٹرونشنس کے نتیجے میں ایک خاص شخصیت وجود میں آتی ہے، جس کی اپنی پریفرنسز ہیں، اپنے ٹیسٹ ہیں، دیکھنے کا انداز ہے، بولنے کا انداز ہے، ہاں جی، لکھنے کا انداز ہے، ہاں جی. تو وہ ایک یونیک شخصیت وجود میں آتی ہے جو دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی. اس لیے کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ میں تو ریسورسز کے حوالے سے تو ہم اس کو ہیومن بینگز کو دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اس لیے یونیک ہو جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی انٹرونشن سے یہ مل کے بنا ہے، ان کا جو کمبینیشن ہے وہ انتہائی یونیک ہے. تو تو برڈ ان ہینڈ کے پرنسپل کو سمجھنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ جناب میرا برڈ ان ہینڈ ہے کیا. تو میں اپنے برڈ ان ہینڈ کو کیسے جان سکتا ہوں؟ ہاں جی، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں؟ تو اس لیے ہمارے لٹریچر میں یہ کہا جاتا ہے کہ فمن عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا نا تو پھر وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. تو اپنے آپ کو پہچاننا ایک بڑا زبردست محنت اور بڑی محنت جدوجہد کا عمل ہے. It may take years of hard work to understand and maybe we'll never be able to understand. یعنی بہت سارے گوشے ایسے ہیں جو شاید یا یقیناً وہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکیں گے. تو ہمارے اندر کا چھپا ہوا جو انسان ہے اس کو کیسے پہچانیں؟ تو اس کے لیے کچھ چیزیں جو لٹریچر میں اور مشاہدے اور ریفلیکشن سے سامنے آئی ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے ریفلیکٹ کرنا. ریفلیکٹ کرنا، غور کرنا، تدبر کرنا. اور اس کو ہمارے دین نے بہت انکریج کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی کہ افلا ینظرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم ہیو یو ناٹ سین الم تر کیف، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے آبزرو نہیں کیا، کیا تم نے سوچا نہیں؟ تو ریفلیکٹ کرنا، غور کرنا، تدبر کرنا، تو اس سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو چیز ہوئی تھی یہ ہوا. تو اپنی صلاحیتوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور اس کے بعد کلوز ٹو نیچر، کہ جناب آدمی قدرت کے قریب رہے. قدرت سے قریب رہنے سے مراد یہ ہے جیسے ہمارے پچھلے زمانوں میں آپ نے دیکھا کہ لوگ بہت ٹریول کرتے تھے اور پہاڑوں میں اور جنگلوں میں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بچوں کو جو زمانے کی دائیاں تھیں وہ اپنے ساتھ صحراؤں میں لے جاتی تھیں، اور 2 3 4 سال وہ صحرا کے اندر رہ کر وہاں کے حالات، چیلنجز اور وہاں کی قدرت کے قریب رہ کر ان کی ٹریننگ ہوتی تھی. اس میں کیا ٹریننگ ہوتی تھی؟ وہاں جانور بھی تھے، بکریوں کو چرانا بھی تھا، جانوروں کو پالنا بھی تھا، اونٹوں کو بھی دیکھنا تھا. تو وہ ایک قدرتی ماحول تھا جس کے اندر اس صحرا میں کھجور اگی ہوئی ہے، درخت بھی ہیں، پانی بھی کہیں نظر آ گیا، گرمی سردی، صبح دوپہر، تو مشقت، محنت، ایفرٹ والی زندگی، جانوروں کو دیکھنا، ریفلیکٹ کرنا، صبح اور خاموشی بھی، اور دن کا سورج کا نکلنا بھی. تو یہاں سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اونٹ میں کیا خوبی ہے اور میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں. تو قدرت کے قریب رہنے سے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ویسٹ کے اندر بھی ہمارے جو سکولز اینڈ کالجز ہیں وہ اپنے بچوں کو اس کا اہتمام کرتے ہیں. جرمنی میں مجھے کچھ رہنے کا موقع ملا تو بچوں کو جنگل میں ٹینٹنگ، کیمپنگ کی اسپیشل ٹریننگ دی جاتی. اس کے بعد اپنے آپ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ایکسپیریمنٹ میں ڈالے گا وہ اس کو پتہ چلے گا نا کہ وہ اس کی صلاحیت کیا ہے. تو ایڈونچر کی کیفیت میں یہ ہے کہ ہمیں جناب جنگلوں میں رہنا ہے، درختوں میں، جنگلوں میں، ویرانے میں ٹینٹ لگا کر جھیل سے پانی پینا، دریاؤں میں کے ساتھ ساتھ سفر کرنا. تو دیکھنے میں یہ بہت عجیب چیزیں ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر بھی ایسے انسان ہیں جو اپنے نسلوں کو، اپنے لوگوں کو اس پر ٹرین کرتے ہیں. ماؤنٹنز میں، پہاڑوں میں سفر کرنا، ہاں جی، اور صحراؤں کے اندر رہنا، وہاں قیام کرنا، سائیکلنگ کرنا. تو میں ایک کورس پڑھاتا ہوں جرمنی میں، تو ہماری سیکٹری ہیں فرو الیگزینڈرا. تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے کہ شاید میں اس دفعہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکوں گی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی میں میونک سے ہیمبرگ سائیکلنگ کرتے جا رہی ہوں.
اور وہاں پر کیمپنگ کروں گی اور رات رہوں گی، اور یہ پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ. تو جناب میم کی عمر کتنی ہے؟ شی از اے گرینڈ مدر، 60 پلس. تو جناب یہ محنت مشقت، تو یہ قوموں کا شعار تھا سوئمنگ کرنا. یعنی جو سوئمنگ کرتے ہیں تو ان کی باڈی کی فزیکل اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ محنت والے کام کر سکتے ہیں، وہ زیادہ وزن اٹھا پائیں گے. ان کو پتہ چلے گا کہ واؤ، وہ تو زیادہ کام کر سکتے ہیں. پیدل چلنا جی، ہمارے حکیم سعید صاحب کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پیدل چل کے گئے. تو پیدل چلنا ہمارے بزرگ 25 30 40 کلومیٹر یہ معمول تھا. اور یہ پیدل چلنا جرمنی میں بھی ہم رہے ہیں تو 5 6 10 15 کلومیٹر ہر آدمی کی واک ہو جاتی. تو پیدل چلنا، اور یہ پاکستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ لمبے لمبے ٹریولز کرتے ہیں. فاسٹنگ، روزہ رکھنا بھی اپنے آپ کو پہچاننے کی صلاحیت. جب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، تو لرننگ ویریس لینگویجز، زبانوں کو سیکھنا. تو ہم اسٹرانگلی انکریج کرتے ہیں کہ جتنی زبانیں زیادہ آئیں گی اتنی زیادہ کلچرل چیزوں کا پتہ چلے گا، اتنا زیادہ نیٹ ورکنگ میں اضافہ ہوگا. تو ہم نے دیکھا ہے جرمنی میں ایک عام جرمن جو ہے 2 3 4 زبانیں ان کو یہ سیکھ لیتے ہیں. اور ہم پاکستان کے اندر ہم انکریج کریں گے کہ ہمارے لوکل لینگویجز بھی ہر پاکستانی کو سندھی اور پشتو بلوچی پنجابی یہ بھی آنی چاہیے. اور انگلش کے علاوہ بھی ہمیں 1 2 عربک، فرینچ، جرمن یا چائنیز لینگویجز میں سے جتنی زیادہ ممکن ہو آنی چاہیے. برڈ ان ہینڈ ڈیولپ کرنا، ایکسپلور کرنے کا ایک امپورٹنٹ چیز ٹریول ہے. آپ سفر کریں. تو ہم ایک کیس شاید پڑھائیں جس میں ہمارے نعیم قمر صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بزنس اور اس کی گروتھ کی کامیابی کا راز ٹریولنگ ہے. میں نے لاہور، فیصل آباد سے لاہور جا کر دیکھا، پھر کراچی دیکھا، پھر یورپ دیکھا، پھر امریکہ دیکھا، پھر آسٹریلیا دیکھا. تو اس ٹریولنگ میں میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، وہاں تصویریں دیکھتا ہوں، پروفیسر سے مل لیتا ہوں. وہ سمپل بی اے پاس آدمی ہے، لیکن اس ٹریولنگ اور مشاہدے سے وہ آئیڈیاز لیتے ہیں. اور اس آئیڈیاز لیتے لیتے ان کی بنائی ہوئی چیزیں لاکھوں کروڑوں میں بکتی ہیں. وہ زبردست قسم کا انٹیریئر ڈیکوریشن اور فرنیچر کا کام کرتے ہیں. تو وہ جو آئیڈیاز ہیں وہ ٹریولنگ سے ان کو ملتے ہیں. تو ٹریول کرنا، سفر کرنا، اس کا محنت مشقت، آبزرویشن، کلچر، زبانیں اور مختلف آئیڈیاز، اور آدمی لوگوں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی صلاحیتیں ابھر کے سامنے آتی. خدمت کرنا، اور خدمت کرنے سے آدمی جو ہے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. عاجزی بذات خود ایک برڈن ہے. سلام کرنا، نعمت کا شکر ادا کرنا، شکر کا جذبہ پیدا ہونا، کمپیشن کا پیدا ہو جانا، اور لوگوں کے لیے محبت کے جذبات کا پیدا ہو جانا. تو جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنا، اور غریبوں، ضرورت مندوں، ضعیفوں کی ہیلپ کرنا. تو یہاں پر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر آدمی دیکھتا ہے کہ اتنے تھوڑے پیسوں سے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں. اور اپیرنٹلی یہ آدمی معذور ہے، اس معذوری کے اندر بھی آپ نے ایک نئی دنیا بنا سکتا ہے. اور مجھے اللہ نے کیا دیا ہے، تو اس سے پھر اس کے برڈ ان ہینڈ میں اضافہ ہوتا ہے. ایکسپیریمنٹس کرنا، یعنی پوری زندگی تجربات انسان کی شناخت ہے. خوبی ہے کہ وہ تجربات کرے، کھانے میں، ٹریول میں، کپڑوں میں، زندگی کے اندر، پڑھائی میں، چھوٹے چھوٹے کورس لے. ہاں جی. اور خدمت میں تو تجربات کا نام ہے. ایسے تجربات کریں جن کا ڈاؤن سائڈ رسک کم ہو. اور اس کے بعد جو ہے مطالعہ کرنے میں، ہاں جی، مطالعے کے لیے بے شمار کتابیں ہیں. سر فہرست اس میں خدا تعالیٰ اور رب العالمین کی کتاب قرآن کریم ہے. تو ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جناب زندگی میں اس کو ہم پابند کر لیں اپنے آپ کو، کہ ترجمے کے ساتھ اس کلام الہی کو اور رب العالمین کی باتوں کو ہم پڑھنے والے بن جائیں. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقصد حیات کیا ہے. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جی میرا سب سے بڑا برڈ ان ہینڈ، ہاں جی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جی. اور لوگ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ تو کیا کہیں؟ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. وہ تو ساتھ ہیں. وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ریفلیکشن بھی کرواتے ہیں، تدبر بھی کراتے ہیں، لیسنز بھی دیتے ہیں. عاجزی کا سبق ہے، مختلف
केस स्टडीज़ को अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं। तो एक शानदार किताब है जो एक अच्छा इंसान बनाने में और अपने आप को हेल्प करने में इससे बेहतर क्या हो सकता है। उसके साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे नबी हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, उनकी मुबारक ज़िंदगी को तफसील से पढ़ना, तो उससे पता चलेगा कि जो रोल मॉडल है हमारे लिए, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको रहमतुल लिल आलमीन बनाया और हमारे लिए बेंचमार्क जिनको देख के हमें ज़िंदगी में चलना है, तो उनको जानना और फिर दुआओं का अहतमाम करना। और तो इस दुआओं के ज़रिए से जो अल्लाह ताला कहता है ना, कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह युतीही मन यशा, ये सारा का सारा ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको चाहते हैं वो अता कर देते हैं। तो ये दुआओं से हमारे बर्ड इन हैंड में इजाफा होगा। तो हमारा बहुत बड़ा बर्ड इन हैंड या सबसे बड़ा बर्ड इन हैंड तो दुआ है। रीडिंग्स के अंदर जो असर हाज़िर में ज़माने की बायोग्राफीज़ कुछ ऐसी अच्छी हैं जो जिनमें ऐसी मेहनत मशक्क़त करने वालों की कहानियाँ हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं। हिस्ट्री की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सबक हैं उन कौमों के, उन लोगों के, जिसमें अरूज व ज़वाल की दास्तानें हैं। जियोग्राफी का इल्म बर्ड इन हैंड में इजाफा करता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सितारों को देख कर वो डायरेक्शन किबले की, और चूँकि इस ज़माने में इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत फील नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि जिसकी जियोग्राफी स्ट्रांग हो, वो डिस्टेंसेस, लोकेशंस, ओरिएंटेशंस में एक बाकमाल वो उसको चीज़ें पता चल जाती हैं। एस्ट्रोनॉमी, फल्कियात, इसके साथ वो मजमून है जो इंसानों को गहराई, रिफ्लेक्शन का सिखाता है। और ये हमारे उस्ताद हेनरी मिन्सबर्ग साहब तो इसका एहतमाम से ये कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमी को देखो अगर आप आजिज़ी पैदा करना चाहते हैं। इसके अलावा जनरल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स भी शामिल है। इनके अंदर भी एक बुनियादी महारत का बहुत ताल्लुक़ है बर्ड इन हैंड के साथ। अगर फ़िज़िक्स के बुनियादी असूल और केमिस्ट्री के बुनियादी असूल, बायोलॉजी की फ़िनोमेनास अगर आदमी को कॉन्सेप्चुअली पता हों, तो उसका जो बर्ड इन हैंड है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। उसको लीवर का इस्तेमाल, उसको क़वानीन का इस्तेमाल, और वो बहुत थोड़ी क़ुव्वत के साथ और बहुत विज़डम और दानाई के साथ, बहुत थोड़े पैसों के साथ और चीज़ों के साथ वो नए से नए काम कर सकता है। तो हम ये समझते हैं कि इंजीनियरिंग की जिसको डिग्री मिले वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरल फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथ के उलूम, ये एफएससी या एओ लेवल तक ये भी बहुत पावरफुल हैं। तो इसको भी हमें अपने आप को डेवलप करते रहना चाहिए, उनको पॉलिश करना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली ऐसी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर इन फिनोमेनास को बहुत शानदार तरीके से रिपीट कर दिया जाता है। उसके अलावा उर्दू लिटरेचर के अंदर बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास, जिसके अंदर डॉक्टर अल्लामा इकबाल की शायरी है और इंग्लिश में भी इनकी कुछ बुक्स हैं। तो इस शायरी भी एक मेहनत, मोहब्बत का पैगाम देती है और वो जज्बात को उभारती, और उस जज्बात के उभारने से, मकसद हयात के क्लियर होने से आदमी को अपने अंदर की छुपी हुई सलाहियतें नज़र आने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हकीम सईद साहब की किताबें हैं और इसी तरह बेशुमार किताबें हैं हमारे लिटरेचर में। बीच और मुख्तार मसूद साहब की किताबें बहुत शानदार हैं, जो कि ख़ास तौर पर उनकी अलीगढ़ और पाकिस्तान मूवमेंट से मुतल्लक जो उनका काम है बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बिखरी हुई कौम को एक मुज्तमे करके एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद को लीड किया और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी अता फरमाई। तो इस तरह इन ख़यालात को लिखना, इनको गौर करना और दूसरों से शेयर करना, तो इस तरह ये सारी चीज़ें मिल के एक बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल की बुनियाद बनती हैं और आदमी पूरी ज़िंदगी करने का काम है। तो ये नहीं हर लम्हा जो है वो एक नए इम्कानात, नई चीज़ें, नई सलाहियतें उभर कर सामने आती हैं। हाँ जी, इसलिए इकबाल ने कहा था ना कि ये कायनात अभी नातमाम है शायद, आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। ये कायनात अभी नातमाम है शायद, ये अल्लाह ताला चीज़ों को इवॉल्व कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं आओ मैदान में, इसमें हिस्सा डालो, रंग भरो, इस कैनवस के ऊपर आओ और अपना किरदार अदा करो, रंग भरो, एडवेंचर करो, पहचानो अपने आप को और अल्लाह सुब्हान ताला की तारीफ़ करो, बंदगी इख्तियार करो। तो इसमें जनाब हम थोड़ा सा इन बर्ड इन हैंड को, कुछ खूबियों को जो हम जमा कर सकें,
ان کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. فرینڈلی ہونا، جو دوست ہیں، دوست بنانے کی صلاحیت کا ہونا، فارگیونگ، فیاض ہونا، سچا ہونا، وفادار ہونا، مخلص ہونا، لونگ ہونا، یہ برڈ ان ہینڈ خوبیاں، یعنی ان کائنڈ ہونا. یہ کہاں سے آئیں گی؟ یہ کہاں سے آئیں گی؟ یہ تو صحبت سے آئیں گی، تدبر سے آئیں گی، محنت سے آئیں گی، ماں باپ کی محنت سے آئیں گی، دعاؤں سے آئیں گی. تو یہ اس کے لیے کورس ہونے چاہیے. ہاں جی، یہ دیکھیں جناب، مخلص ہونا، آپٹمسٹ ہونا، پیسفل ہونا، فیتھفل ہونا. کچھ لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں: پیشنس، آرٹسٹک، اسپریچول. ہاں جی، ایک روحانی کیفیت. یہ ڈومیننٹ کچھ خوبیاں ذرا تھوڑی سی نیگیٹو بھی ہیں، تو یہ اس سلسلے میں لکھ دی جاتی ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ان سے کیسے بچ جیا جائے. ڈومیننٹ کبھی ہو سکتا ہے، کبھی یہ کیفیت کا نام ہے، کبھی آپ کو فیصلہ سازی کرنی پڑتی ہے. فیئر ہونا، کانفیڈنٹ ہونا، ٹالرنٹ یعنی لوگوں کو برداشت کرنا، ڈسائزو فیصلہ کن. تو کیرسمیٹک یہ بھی ایک قابل غور ہے. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے صلاحیت. بولڈ ہونا اور پرسویسو یعنی کسی کو فالو اپ کرنا، اور مجاہدے والا، تعاون، پرسسٹنس، سیلف کنٹرول، اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، تزکیہ، ایمبیشیس، انتھوزیاسٹ، شوقین ہونا، کسی کام کا پرو ایکٹو، پہلے سے چیزوں کو پیش بندی کرنا، زندگی میں رونق کا ہونا، اور پاگل پن، کام سے عشق ہونا. اور اس کے علاوہ جناب کیئرنگ، فنی، ایکسٹروورٹ اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں بنائی ہیں. اس کی ایک طبیعت ایکسٹروورٹ ہے، لوگوں سے میل جول کا شوقین ہے، یعنی اسمارٹ ہے. ریسٹلیس مینس وہ جناب تھکاوٹ سے گھبراتا نہیں ہے، لائیولی ہے، ریلائبل، بریو. انٹروورٹ کچھ خاموش طبع ہیں، خاموش طبع ہونا ایک علیحدہ خوبی ہے. تو یہ مختلف خوبیوں کا مجموعہ ہے. ڈریمر، ڈریم بھی ظاہر ہے، ڈریم کرنا بھی اچھی بات ہے. باقی ہم اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نظر تو ہو آسمانوں پر، قدم لے کے زمین پر رکھیے. کنزرویٹو یہ بھی ایک انسانی خوبی ہے. یہ اس کو ڈپینڈ کرتا ہے کیسے استعمال کرے. کو آدمی بہت دھیما پن کے ساتھ چلتا ہے، لکھنا ایک خوبی ہے. انڈیپینڈنٹ، فیصلے کر لینا، بہادر ہونا. ماننا بھی ایک خوبی ہے، کبھی آپ لیڈ کریں گے، کبھی مانیں گے. مان کے چلنا ایک علیحدہ خوبی ہے. اور اوپن مائنڈیڈ ہونا، اپنی غلطیوں کو اور اپنے نقطہ نظر میں غلطی کی امکانات کو رکھ لینا. تو یہ مختلف میری تصور کرنے کی صلاحیت ہے. سننے والا ہونا، سامع بن جانا. تو میں اچھا سنتا ہوں، توجہ سے سنتا ہوں. یہ بہت بڑی کامیابی کی چیز ہے. انٹرسٹنگ، پڑھنے والا، مشاہدہ کرنا، چیزوں کو غور سے دیکھنا، ذہن کا ہونا. آؤٹ گوئنگ مینس کہ انرجی والا بندہ. اور بعض لوگ ریزرو ہوں گے تو اس کی اپنی طبیعت ہے. لوگوں کو سپورٹ کرنا، ٹاسک جو کام مل جائے اس کام کو ختم کرنے کی طرف توجہ کا زیادہ ہو جانا. کچھ پیپل اورینٹڈ ہوں گے. یہ مختلف انسپائریشنل ہے. تو یہ پہلا حصہ ہے، ہو آئی ایم، میں ہوں کون. تو یہ چند چیزیں ہیں. آئی تھنک دیر آر ملینز آف ویریبلز، انفائنائٹ. ہمیں بہت کا سوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر غور کرنا. جو دوسری کیٹیگری ہے، مجھے آتا کیا ہے نالج کے اعتبار سے. میری ڈگری کون سی ہے، میرے ماسٹرز، ڈپلوما، ٹرینرز، پروگرامنگ، موٹیویشن اسپیکنگ. میں کسی یہ شیف غالباً ہوگا. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میرا شوق ہے، ڈیزائنر، آئرن اسمتھ. یعنی کسی اسکل کا، کسی ایسی چیز جس کی سرٹیفکیٹ ملتا ہے. جرمنی میں تو سوئمنگ کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، لائسنس چیزوں کا مل جاتا ہے. یہ لائبریرین، پلمبنگ، جرنلسٹ، ڈرائیور، کراٹے، الیکٹریشین، یہ مختلف سکلز ہیں جس کے سرٹیفیکیشنز ہیں. ڈاکٹر، انجینئر. تو یہ بھی آپ کا برڈ ان ہینڈ ہے. یہ برڈ ان ہینڈ کی وہ قسم ہے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی، ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے ملتی ہے. پہلی قسم ماں باپ کی گود، ماں کی گود، باپ، سسرال، ددیال، ننیال، فیملی، ٹریننگ، محنت، مشقت، ماں کی دعائیں. ٹھیک ہے جی. تیسری چیز ہے ہوم آئی نو، میں جانتا کس کو، میرا نیٹ ورک کیا ہے. ہاں جی، میرے بہن بھائی، والدین، بیگم، کزنز، انکلز، رشتے دار، ان لاز، کلاس فیلوز، کالج والے، یونیورسٹی والے، ٹیچرز، اساتذہ کرام. خدمت کرے گا جو اساتذہ کی خدمت کرے گا، بعد ابا نصیب. تو یہ وہاں سے اساتذہ کرام سے تعلق، مینٹورز، نیبرز، کولیگز.
ٹھیک ہے. تو یہ اس سارے کو یہ ہم کہتے ہیں برڈ ان ہینڈ انوینٹری، کہ آپ جناب اس طرح کی آپ کو شیٹ ملے گی جس میں آپ اپنے بارے میں لکھیں، اور یہ آپ کی اسائنمنٹ ہوگی. ہو آئی ایم، میرے ویلیوز، میرا ٹیسٹ، پریفرنسز، میری ترجیحات، محنت، مشقت، عاجزی، ہمدردی، دعائیں، رسپیکٹ، ہاں جی، حلال کمانا، میرے ہابیز کیا ہیں، میں فارغ وقت میں کیا کرتا ہوں. پیشن کہتے ہیں جس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. لکھنا میرا پیشن ہے، اور آرٹ میرا پیشن ہے. انٹرسٹ، یہ چیزیں اوور لیپ ہو رہی ہیں. وٹ ڈو یو نو، آپ کی ایجوکیشن کون سی ہے. جاب سے کیا سیکھا سر؟ جاب سے میں نے رائٹنگ سکلز بہت سیکھی. جاب سے سر میں نے انجینئرنگ تو کی تھی لیکن وائبریشن انالیسز اس کے اندر سیکھی. اور زندگی میں کیا تجربات ہوئے سر؟ زندگی میں نے ایسے واقعات ہوئے، اس سے میں نے یہ سیکھا. کسی کے ہاں لوگ، ان کے گھر والوں میں انتقال ہو گیا، حادثہ ہو گیا، اس حادثے نے زندگی کو پلٹ دیا، کام کرنا پڑ گیا. کہاں جی، میں ہمارے دوست ہیں ان کو پڑھائی چھوڑنی پڑ گئی، وہ میڈیکل ریپ بن گئے. وہاں سے ان کو سیلنگ کی سکلز آئیں، سیلنگ سے انہوں نے اپنی کمپنی کھولی. تو زندگی سے کیا لیسن ملے؟ انفارمل لرننگ. میں نے انٹرنیٹ پہ ایک کورس کیا، پھر کتابیں پڑھی، استاد اور دوست مل گئے، ان کی کہانیاں سنی. انفارمل لرننگ. ہوم ڈو یو نو. رولوڈیکس کہتے ہیں یہ وزٹنگ کارڈز کو رکھنے کے لیے ایک ڈیسک ہوتا ہے، ایک باکس ہوتا ہے. تو آپ کے وزٹنگ کارڈ، آپ کے نیٹ ورک کیا ہے؟ فیس بک میں کون کون ہے، واٹس ایپ، لنکڈ ان، کتنے لوگ ہیں فیس بک میں، واٹس ایپ میں کتنے ہیں. فیملی میں آپ کے ددیال ننیال رشتہ دار کون لوگ پولیس میں ہیں، کون آرمی میں ہیں، کون رائٹر ہیں، پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، انکم ٹیکس میں ہیں. تو اپنے خاندان میں، اس لیے نہیں کہ میں خود غرض ہوں، اس لیے کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں ان کے کام آؤں، اور اس لیے کہ میں ان سے مشورہ کر لوں گا. تو اپنے ہم رشتہ داروں کے پاس جائیں گے، خوشیوں میں جائیں گے، غمیوں میں جائیں گے. اس لیے نہیں کہ میں خود غرض والا ہوں، میں تو خدمت والا ہوں. میرے کلاس میٹس، میرے الومنائے. سرنڈیپٹس انکاؤنٹرز کہتے ہیں جو اچانک زندگی میں کسی سے ملاقات ہوئی. ہم جہاز میں جا رہے تھے، ساتھ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، ان سے تعارف ہوا، ان کو پتہ چلا میں پڑھاتا ہوں، انہوں نے اپنے باس سے تعارف کرا دیا. ان سے ملاقات ہوئی، وہ انٹرپرینیور تھے، انہوں نے ہماری کلاس میں آ کر اپنے بچوں کو ہماری کہانی شیئر کر دی، ان پر ہم نے کہانی لکھی، اور ہمارے نالج میں اضافہ ہو گیا. تو ایک کو کہتے ہیں سرنڈیپٹس، یعنی اللہ کی طرف سے ایسے واقعات ہونا جو ان پلانڈ ہیں. تو وہاں پر آپ کچھ لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا برڈ ان ہینڈ ہے. تو یہ پوری زندگی کرنے کا کام ہے. برڈ ان ہینڈ کی بنیاد پر جب ہم چلیں گے تو بہت انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آتی ہیں. ایفیکچویشن یہ کہتی ہے کہ اپنے برڈ ان ہینڈ کو غور سے دیکھو، اس پر تدبر کرو، اور اس برڈ ان ہینڈ کو دیکھتے ہوئے آپ جناب یہاں سے چلیں، اور یہاں سے آپ آئیڈیاز کو بنا بھی سکتے ہیں، آپ آئیڈیاز کو پہچان بھی سکتے ہیں. آپ کے سامنے چیزیں انٹرسٹنگ طریقے سے نظر آئیں گی. اب یہ ایک ایسی اینک لگی ہے جو آپ کو ایک نئی دنیا دکھائے گی. تو اس میں یہ ایفیکچویشن تھیوری میں یہ کہا جاتا ہے that the ideas are transformation of the means one already has. جو آئیڈیا نا کس کو کہتے ہیں؟ آئیڈیا کوئی بھی چیز، آپ نے چاول، حلیم، گوشت، ٹیوشن، سافٹ ویئر ہاؤس، پھل بیچنا، یہ تو کوئی بھی چیز ہے. جتنے آدمی اتنے آئیڈیاز ہیں، اور ہر آدمی کے پاس 100-200 آئیڈیاز ہیں. تو کہتے ہیں کہ آئیڈیا اینی تھنگ کو نہیں کہتے. آئیڈیا تب بنے گا، کوئی بھی چیز ڈیزائننگ کا شوق ہے پلس یو، جب آپ اس میں شامل ہوں گے نا آپ، تو پھر وہ آئیڈیا بنے گا. ہماری اسٹوڈنٹ ہیں سکینہ صاحبہ، ان کے شوہر ان کو ایکسیڈنٹ میں ان کو گھر بیٹھنا پڑ گیا. تو ان کو شوق تھا ڈیزائننگ کا، آرٹ کا، اور ان کے سسر صاحب جو تھے ان کا تعلق تھا جیمز اینڈ جیولری کے ساتھ. ان کے کچھ واقف تھے جو کیلیگرافسٹ تھے. تو ان کا یہ شوق اور ان کا یہ تعلقات اور یہ نیٹ ورک سکینہ صاحب کے جب اینی تھنگ میں شامل ہوئے ڈیزائننگ کے ساتھ، تو جو آئیڈیا ان کو آیا کہ سلور کی جیولری بنائی جائے. تو جو آئیڈیا نا، ایفیکچویشن کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ آئیڈیا کسی چیز کا نام نہیں ہے. جب اس میں آپ شامل ہوں گے تو آپ اپنی انفرادیت ساتھ لے کر آئیں گے. تو آپ کا جو تھا نا، وہ جو پورا سفر زندگی کا جس میں سارے انٹرونشنز ہوئے، اس سے جو شخصیت بنی، وہ شخصیت جب کسی چیز کو ساتھ ایڈ آن ہوتی ہے تو پھر بنتا ہے آئیڈیا.
اور تو سکینہ صاحبہ کی زندگی کے تجربات اس میں جب ایڈ ہوئے تو وہ آئیڈیا بن گیا. اپرچونٹی کب بنتی ہے؟ اگر وہ آئیڈیا لے کر بیٹھی رہیں گھر میں تو وہ آئیڈیا ہی رہے گا, اپرچونٹی نہیں بنے گی. اپرچونٹی کب بنتی ہے؟ جب سکینہ صاحبہ نے وہ اپنے دماغ میں سوچا, وہ ڈیزائن ڈرا کر کے اپنے کیلیگرافس سے اس کو ریفائن کر کے اور محلے کے کسی جیولر سے کہہ کر سلور کی وہ انگوٹھی بنوا دی. تو یہ ایکشن ہوا. ایکشن کیا ہوا؟ سسر سے بات کرنا, کیلیگرافر سے بات کرنا, جیولر کے پاس جانا اور وہ بنانا, تصویر کھینچنا, اپنی سسٹر کو کنونس کرنا, سمجھانا اور اس کا خرید لینا, یہ ایکشن ہو گیا. تو جیسے یہ ایکشن ہوا تو یہ اپرچونٹی بن گئی. تو ایکشن کا کیا مطلب ہے؟ ایکشن کا فنکشن کا مطلب ہوتا ہے مطلب. ایکشن کا مطلب ہے کہ محنت کرنا, نکلنا, بنانا. اور اس کے بعد ہے وائبل وینچر. وائبل مینز کہ وہ وینچر جو چل سکے وہ کب بنتا ہے؟ جب اپرچونٹی کے ساتھ کمٹمنٹ دکھائے. تو سکینہ نے اور بنائے, فیس بک پیج بنایا, محلے میں, رشتہ داروں میں, دوستوں کو کنونس کیا, پکچرز دکھائیں. تو وہ جو اپرچونٹی میں جب ان کی کمٹمنٹ شامل ہو گئی تو وہ بن گیا وائبل وینچر. تو خلاصہ یہ ہے کہ آئیڈیا از اینی تھنگ پلس یو. وہ اپرچونٹی کب بنتی ہے؟ جب آپ ایکشن کرتے ہیں. وائبل وینچر کب بنتا ہے؟ جب آپ کی کمٹمنٹ, جان مال وقت اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ دے. تو یہ ہمارا برڈ ان ہینڈ کا یہ پہلا ہمارا فیکچویشن پرنسپل کا جو پہلا اصول تھا وہ مکمل ہوا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.